अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। इरहा ने जाहिदा बेगम के कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपनी चादर दुरुस्त करती बाहर निकली ही थी कि किसी सख्त वजूद से टकरा गई। धचका इतना ज़ोरदार था कि वो पीछे को गिरने लगी, लेकिन इससे पहले कि फर्श उसे छूता, दो मजबूत बाजुओं ने उसे कमर से थाम कर अपनी जानिब खींच लिया। देख कर नहीं चल सकती तुम? अजलान खान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर निहायत करख्त लहजे में कहा, तो इरहा का सांस उसके सीने की तपिश और परफ्यूम की खुशबू में उलझ कर रह गया। उसने घबराकर अजलान के चौड़े शानों पर हाथ रखे और उसे खुद से दूर धकेलने लगी। छोड़े मुझे, इरहा ने लरजती आवाज़ में कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी। अजलान ने फौरन हाथ हटा लिए और अगले ही लम्हे इरहा धप से फर्श पर जा गिरी। इरहा के लबों से बेख्तियार सिसकी निकली और उसने गुस्से से ऊपर देखा, जहां अजलान अब भी हाथ जेबों में डाले माथे पर तेवरियां सजाए उसे ही देख रहा था। आप कितने बदतमीज़ हैं, उसने अपनी चोट खाई कोहनी सहलाते हुए तीखे लहजे में कहा। बदतमीज़ नहीं हूँ, बस तुम्हारी फरमाइश पूरी की है। अजलान ने एक कदम आगे बढ़ाकर उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन इरहा ने उसका हाथ झटक दिया। मैं खुद उठ सकती हूँ, इरहा ने तड़प कर कहा और उठने की कोशिश की, लेकिन पाँव मुड़ जाने की वजह से वो दोबारा लड़खड़ा गई। इससे पहले कि वो दोबारा गिरती, अजलान ने उसे बाजू से पकड़कर ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया। अपनी ये अना थोड़ी कम रखा करो, वरना ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अजलान ने उसके चेहरे के करीब झुककर सरगोशी की, जिससे इरहा का दिल जोर से धड़कने लगा। आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है खान साहब, मैं सिर्फ यहाँ मुलाजमा हूँ। इरहा ने नज़रें झुकाकर खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया। काश तुम सिर्फ मुलाजमा होती इरहा, अजलान ने उसे जाते हुए देखकर दिल में सोचा और एक गहरा सांस लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रात के साए गहरे हो रहे थे जब इरहा किचन में दादी के लिए पानी लेने आई। बाहर लॉन में उसे किसी की परछाई नजर आई थी। वो खिड़की के करीब हुई तो देखा अजलान किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और वह बहुत धीमी मगर खतरनाक आवाज में हिदायत दे रहा था, मुझे वो जिंदा चाहिए हर कीमत पर। अजलान ने अपने ब्लूटूथ पर हाथ रखते हुए सफाकियत से कहा, तो इरहा का दिल खौफ से कांप उठा। उसे लगा जैसे वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि किसी बहुत बड़ी गैंग का हिस्सा है। उसने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और दबे पांव वहां से भागने लगी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, अजलान किचन के दरवाजे पर ही खड़ा था। इतनी रात का यहाँ क्या कर रही हो? अजलान ने अपनी गहरी आंखों से उसका जायजा लेते हुए पूछा। मैं वो दादी के लिए पानी। इरहा का हाथ कांपने की वजह से थोड़ा पानी उसके दुपट्टे पर गिर गया। डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। अजलान ने एक कदम आगे बढ़ाया तो इरहा दीवार से जा लगी। आप बहुत अजीब हैं, इरहा ने हिम्मत जमा करके कहा। अजीब या खतरनाक? अजलान ने उसके सर के पास दीवार पर हाथ टिकाते हुए उसे अपने हिसार में लिया और उसके चेहरे पर झुक गया। इरहा को महसूस हुआ कि अगर वो एक सेकंड और वहां रुकी तो उसका दिल बंद हो जाएगा। वो तेजी से उसके बाजू के नीचे से निकलकर भाग गई थी, जबकि अजलान के लबों पर एक मुबहम सी मुस्कुराहट आ गई। इरहा अपने कमरे में पहुंची तो उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और पुष्ट दीवार से लगाकर ज़मीन पर बैठ गई। उसका दिल पसलियों से बाहर आने लगा। वो बार बार अपने कांपते हाथों को देख रही थी, जिन पर अभी तक अजलान की गिरफ्त का एहसास बाकी था। याला ये शख्स है या कोई तूफान? इरहा ने अपना हाथ अपने दहकते हुए गाल पर रखा, जहां उसे अपनी सांसें भी गर्म महसूस हो रही थी। उसके जहन में अभी भी वही मंजर घूम रहा था जब अजलान ने उसे दीवार से लगाया था। उसकी वो गहरी भूरी आंखें जैसे इरहा के वजूद के पार देख रही थी। वो जितनी कोशिश कर रही थी कि उसके बारे में ना सोचे, उसका ख्याल उतना ही शिद्दत से दिल में उतर रहा था। उसने सख्ती से आंखें बंद कर ली, लेकिन अंधेरे में भी उसे अजलान का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। जो उसने किचन से भागते हुए मुड़कर देखा, दूसरी तरफ अजलान खान जो दादी के कमरे की तरफ जा रहा था, अचानक रुक गया। उसके कदमों का रुख बदल गया था। वह अपने कमरे की तरफ मुड़ गया।
کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے لائٹ آن نہیں کی، بلکہ کھڑکی سے آتی چاندنی میں ہی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے تمہیں اذلان؟ وہ صرف ایک عام سی لڑکی ہے، اس نے آئینے میں اپنے عکس سے سوال کیا تو اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس نے وہی ہاتھ اٹھا کر دیکھا جس سے ارہا کو تھاما تھا۔ اسے ابھی تک اپنی انگلیوں کے پوروں پر اس کے نرم وجود اور ریشمی لباس کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک ایسی خواہش جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے ارہا کا ڈرنا، اس کا نظریں چرانا اور پھر وہ تیکھا سا احتجاج، سب کچھ جیسے سحر زدہ کر رہا تھا۔ وہ جتنی مجھ سے دور بھاگتی ہے، میرا دل کیوں اسے اتنا ہی قریب لانے کو چاہتا ہے۔ اذلان نے خود کلامی کی اور غصے سے اپنا ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر دے مارا، جیسے وہ خود کو اس زہر سے نکالنا چاہتا ہو۔ لیکن اس کے اندر کا مرد اسے بار بار ارہا کے اسی لمس کی یاد دلا رہا تھا۔ اگلی صبح ارہا دادی کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ بہت احتیاط سے ان کے پاؤں دبا رہی تھی تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ بوڑھی دادی گہری نیند میں تھی اور کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور اذلان خان اندر داخل ہو گیا۔ اس نے رات والے کپڑے بدل کر اب ایک گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ حد سے زیادہ وجیح لگ رہا تھا۔ ارہا اسے دیکھتے ہی ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر درست کیا اور نظریں جھکا لی۔ کیسی ہیں دادی؟ اذلان نے دھیمی آواز سے پوچھا، لیکن اس کی نظریں دادی کی بجائے ارہا کے جھکے ہوئے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ سو رہی ہیں، طبیعت اب بہتر ہے، ارہا نے بنا اوپر دیکھے جواب دیا اور پیچھے ہٹنے لگی۔ ادھر آؤ، اذلان نے حکم دیا اور دادی کے بیڈ کی دوسری طرف سے گھوم کر اس کے بالکل قریب آ گیا۔ ارہا کا سانس پھر سے رکنے لگا۔ وہ جتنی دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اتنا ہی اس کے دائرے میں آ جاتی تھی۔ اذلان نے اچانک ارہا کا ہاتھ کلائی سے پکڑ لیا۔ میں نے تمہیں یہاں کام کے لیے رکھا ہے، مجھے صحیح سے بتاؤ کہ ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت تو نہیں؟ کب سے سوئی ہوئی ہیں یہ؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا اور اس کی گرفت کلائی پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، میں نے کہا نا وہ ٹھیک ہیں۔ ارہا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں وہی تیکھا پن تھا جو اذلان کو دیوانہ کرتا تھا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر چھوڑوں گا۔ اذلان ایک انچ مزید اس کے قریب ہو گیا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ آپ دور ہو کر بات کریں پلیز۔ میں نے بتا دیا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں، بس تھکن کی وجہ سے سوتی ہیں۔ ارہا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان نے اپنی خالی ہوتی مٹھی کو دیکھا اور پھر خود کو سیدھا کر لیا۔ اس کے چہرے پر ایک دم وہ پہلے والی سختی آ گئی، جیسے وہ اپنی کمزوری چھپانا چاہتا ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے اتنے قریب آنے کا، اس نے نہایت سرد لہجے میں کہا، حالانکہ اس کا دل ابھی بھی اس کی قربت مانگ رہا تھا۔ اگر کچھ ضرورت ہو تو بتا دینا، ورنہ فضول میں سامنے آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ وہاں 1 منٹ اور رکا تو وہ دوبارہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے گا۔ ارہا اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، اس نے ایک لمبا سانس لیا اور بڑبڑانے لگی، کتنا بے وقوف انسان ہے، خود ہی قریب آتا ہے اور پھر خود ہی اکڑ دکھاتا ہے۔ اس نے غصے سے پاؤں پٹکا، لیکن اس کے دل کی دھڑکن ابھی بھی اذلان کے نام پر تھر تھرا رہی تھی۔ ارہا کا دل کئی دنوں سے اپنے گھر والوں کی یاد میں اداس تھا۔ آخر کار اس نے ہمت جمع کی اور اگلے ہی روز لائبریری میں موجود اذلان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ وہ کسی فائل کے مطالعے میں مصروف تھا، لیکن اس کی موجودگی کا احساس اسے تڑپا گیا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو ارہا نے نظریں جھکا لی۔ خان صاحب، میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے اپنی امی ابا سے ملنا ہے، اگر آپ اجازت دے تو۔ ارہا نے دھیمی آواز میں التجا کی تو اذلان کا دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ اسے لگا جیسے وہ اجازت دے دے گا تو اس کے گھر کی رونق ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کا عادی ہو چکا تھا، لیکن اس کے چہرے کی اداسی دیکھ کر اس نے فائل بند کر دی۔ ٹھیک ہے، جاؤ،
لیکن یاد رکھنا دادی کو تمہاری ضرورت ہے، شام تک واپس آ جانا۔ اذلان نے نہایت سرد لہجے میں کہا تاکہ وہ اس کی بے چینی نہ بڑھ سکے۔ ارحا کے جانے کے بعد وہ وہیں کھڑا کھڑکی سے اسے گیٹ سے باہر نکلتے دیکھتا رہا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود کا کوئی حصہ اس کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا ہے۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں بس ایک ہی تکرار تھی کہ وہ کب واپس آئے گی۔ ارحا جب اپنے گھر سے مل کر واپس آ رہی تھی تو بس اسٹاپ کے قریب ایک کالی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ یہ اس کا کزن جاوید تھا جس کی نیت ہمیشہ سے خراب تھی۔ اس نے گاڑی سے اتر کر زبردستی ارحا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی میں بٹھانے لگا۔ تمہارے ساتھ میرا ایک ضروری حساب باقی ہے ارحا، خاموشی سے بیٹھو ورنہ تماشا کھڑا کر دوں گا۔ جاوید نے اسے گھورتے ہوئے دھمکی دی تو ارحا ڈر کے مارے گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن وہ مسلسل اس سے ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی جاوید، تم باز کیوں نہیں آتے؟ میرا راستہ چھوڑو۔ ارحا نے غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا۔ وہ اسے بحث کر رہی تھی اور اس کا رخ جاوید کی طرف تھا۔ عین اسی وقت وہاں سے اذلان کی گاڑی گزری۔ اس کی نظر گاڑی کے اندر موجود ارحا پر پڑی جو اسے جاوید کے بہت قریب اور اس سے باتوں میں مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ اذلان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے ارحا غلط لڑکی ہے۔ وہ جس لڑکی کو معصوم سمجھ رہا تھا وہ تو کسی اور کے عشق میں مبتلا تھی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا اور ایک پل میں اس کی محبت شدید نفرت اور غصے میں بدل گئی۔ ارحا جب خان حویلی واپس پہنچی تو اذلان لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں سرخ تھیں۔ ارحا خاموشی سے دادی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو اذلان کی آواز نے اسے روک لیا۔ کچھ لڑکیاں معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں بہت ماہر ہوتی ہیں، لیکن گندگی آخر ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ اذلان نے اسے دیکھے بغیر نہایت تیکھے اور طنزیہ لہجے میں کہا تو ارحا وہیں رک گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے سمجھ نہ آیا تھا کہ یہ طنز اس پر تھا یا کسی اور پر۔ پھر وہ پلٹی اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ ارحا نے الجھن میں پوچھا۔ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں ارحا بی بی، ہر بات واضح کر کے بتانا میری عادت نہیں، بس اتنا جان لو کہ مجھے دھوکہ دینے والوں سے سخت نفرت ہے۔ اذلان نے اٹھتے ہوئے اسے ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارحا وہی کھڑی آنسوؤں بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا گناہ کیا ہے۔ اذلان اپنے کمرے میں پہنچا تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے میز پر موجود گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ ہر چیز ادھر ادھر بکھر گئی۔ اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال نوچے اور کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کیوں اذلان خان، کیوں؟ تم ایک ایسی لڑکی کے لیے تڑپ رہے ہو جو پہلے ہی کسی اور کی ہو چکی ہے۔ کیا کمی تھی تم میں جو تم نے کام سی لڑکی کو اپنے دل میں جگہ دی؟ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں وہ تڑپ جو اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ جتنا اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہا تھا اس کی یاد اتنی ہی شدت سے اسے گھیر رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں ایک ایسی لڑکی کے لیے ٹوٹ رہا ہے جس نے اسے ایک بار بھی اپنی حقیقت نہیں بتائی تھی۔ ارحا رات بھر نہیں سو سکی۔ اس کے کانوں میں ابھی تک اذلان کے وہ زہریلے جملے گونج رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کی نظروں میں اس نے کل تک ایک عجیب سی تڑپ دیکھی تھی وہ آج اسے اتنی حقارت سے کیوں دیکھ رہا ہے۔ صبح وہ دادی کو ناشتہ کروا رہی تھی جب اذلان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں کے گرد پڑے حلقے بتا رہے تھے کہ وہ بھی سویا نہیں ہے۔ آج سے تم دادی کی ہر دوا اور ان کی طبیعت کی رپورٹ مجھے میری اسٹڈی روم میں آ کر دو گی، اور یاد رکھنا 1 منٹ کی بھی تاخیر مجھے برداشت نہیں۔ اذلان نے نہایت سخت اور سپاٹ لہجے میں حکم دیا اور ارحا کو جواب دینے کا موقع دیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ ارحا دوپہر کے وقت جب دادی کے آرام کرنے کے بعد فائل ہاتھ میں لیے اس کے اسٹڈی روم پہنچی
تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے دستک دی اور اندر داخل ہو گئی۔ اذلان کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ خان صاحب، یہ دادی کی میڈیکل رپورٹ ہے، ارہا نے میز پر فائل رکھتے ہوئے کہا، اور فوراً پیچھے ہٹنے لگی۔ لیکن اذلان نے بجلی کی تیزی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ ارہا توازن برقرار نہیں رکھ سکی تھی اور سیدھی اس کی گود میں جا گری۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ سے نظریں چرانے کی؟ اذلان نے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر غصے سے پوچھا، تو اس کی گرم سانسیں ارہا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے آپ کو کیا بگاڑا ہے؟ ارہا نے اس کے مضبوط سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلنا چاہا، لیکن اذلان کی گرفت اور بھی سخت ہو گئی۔ تم جیسی لڑکیاں بگاڑتی ہی تو ہیں، معصومیت کا ایسا نقاب پہنتی ہو کہ سامنے والا سب کچھ ہار جائے، لیکن حقیقت میں تم لوگ صرف دھوکہ دینا جانتی ہو۔ اذلان نے تیکھے لہجے میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو ارہا کے بدن میں ایک جھرجھری سے دوڑ گئی۔ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں۔ ارہا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اذلان کا دل ایک لمحے کو پسیجا، لیکن جاوید کے ساتھ اسے دیکھ کر جو آگ اس کے اندر لگی تھی وہ اب سرد ہونے والی نہیں تھی۔ آنسو مت بہاؤ ارہا، کیونکہ تمہارے یہ آنسو اب مجھ پر اثر نہیں کریں گے۔ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ اذلان نے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا تو وہ لڑکھڑا کر میز سے جا لگی اور پھر روتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ اذلان اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اسے دوبارہ پکارے، اسے اپنی باہوں میں بھر کر پوچھے کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی تھی، لیکن اس کی انا اور وہ غلط فہمی اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ اسے غصے میں بس وہیں کھڑا رہ گیا۔ اگلی دوپہر اذلان اپنی ہوم جم میں موجود اپنا بلوٹوتھ کان میں لگا کر اپنے کسی ماتحت کو کال کر رہا تھا۔ اگر وہ بات نہیں مان رہا تو اسے ختم کر دو، مجھے اب کوئی دوسرا راستہ نہیں چاہیے۔ اذلان غصے میں دھاڑا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ارہا وہیں دروازے پر کھڑی ہے، وہ جو اپنی تنخواہ لینے کے لیے آئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر اس کا پورا وجود خوف سے پتھر کا ہو چکا تھا۔ اسے لگا کہ اذلان واقعی کسی کو مروانے کی بات کر رہا ہے، اور اس کا شک یقینے بدل گیا کہ وہ کوئی بہت بڑا مجرم ہے۔ ارہا کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ اذلان کے وہ الفاظ، اگر بات نہیں مان رہا تو ختم کر دو، اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ وہ اسے ایک بزنس مین سمجھ کر یہاں آئی تھی، لیکن اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ ایک سفاک قاتل ہے جو انسانی زندگی کو پیر کی نوک پر رکھتا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کا پلو مٹھی میں بھینچا اور وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ دوسری طرف اذلان خان جو ٹریک سوٹ پہنے پسینے میں شرابور کال ختم کرنے کے بعد ہارڈ ایکسرسائز کر رہا تھا، اس نے ارہا کو دیکھ لیا۔ وہ ہمت کر کے وہاں سے جانے لگی تو اذلان نے اسے آواز لگا کر روک لیا۔ اس کی ایک آواز پر وہ کانپتی ہوئی سیدھی اس سے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اذلان نے اسے اپنے سامنے دیکھا تو اپنی ایکسرسائز روک دی۔ اس کی تیز سانسیں اور پسینے سے چمکتا ہوا چوڑا سینہ ارہا کے خوف کو مزید بڑھا رہا تھا۔ میں یہ جاب چھوڑ رہی ہوں، میں یہاں ایک پل نہیں رک سکتی، ارہا نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات شروع ہو چکی تھی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگی تو اذلان نے آگے بڑھ کر فوراً دروازہ بند کر دیا، جس سے ارہا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ اذلان نے اپنی بھویں اچکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ارہا پیچھے ہٹنے لگی تو اس کا پاؤں پھسلا، لیکن اذلان نے بجلی کی تیزی سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ میں نے کہا مجھے جانا ہے، مجھے نہیں کرنی یہ نوکری، میں مر جاؤں گی لیکن یہاں نہیں رہوں گی۔ ارہا نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانا چاہا، لیکن اذلان کی گرفت کسی فولادی شکنجے جیسی تھی۔ مگر کیوں؟ اور شاید تم اپنا کانٹریکٹ بھول رہی ہو مس ارہا، جس پر تمہارے دستخط موجود ہیں۔ تم 1 سال سے پہلے یہ حویلی چھوڑ کر قدم باہر نہیں نکال سکتی، اور ابھی تو صرف چند ماہ ہوئے ہیں۔ اذلان نے اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر نہایت شفاف لہجے میں اسے یاد دلایا تو ارہا کو وہ کاغذ یاد آ گیا جس پر اس نے دستخط کیے تھے۔
اس وقت اسے یہ صرف ایک فارمیلٹی لگی تھی، کیونکہ اذلان نے یہ شرط اس لیے رکھی تھی کہ پہلی والی کیئر ٹیکر دادی کو ایسے ہی چھوڑ کر چلی جاتی تھی، لیکن اب اسے وہ کاغذ اپنی زندگی کی سب سے بڑی قید لگ رہا تھا۔ نہیں، مجھے جانا ہے، میری شادی ہو رہی ہے، میرے گھر والوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ ارہا نے آخری حربے کے طور پر جھوٹ بول دیا تاکہ وہ اسے جانے دے۔ شادی کا نام سنتے ہی اذلان کے چہرے پر غصے کی ایک لہر آئی اور اس نے جھٹکے سے ارہا کو اپنی طرف کھینچ لیا، یہاں تک کہ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ اس نے اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی گرفت میں لے کر اسے ساکت کر دیا۔ اوہ، شادی؟ اس آوارہ لڑکے سے جس کے ساتھ تم کل گاڑی میں پینگے پڑھا رہی تھی؟ اذلان نے دھاڑ کر اسے خاموش کروا دیا۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو، اور یاد رکھنا، آج کے بعد تم اپنے ماں باپ سے ملنے بھی نہیں جاؤ گی۔ تم اسی حویلی میں رہو گی، میری نظروں کے سامنے، اور اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اذلان اسے گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا جو ارہا کو یہاں رہنے کے لیے دیا گیا تھا، کیونکہ وہ کوئی عام ملازمہ نہیں تھی، وہ تو اس کی دادی کی کیئر ٹیکر تھی، کیونکہ دادی سارا دن گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ اذلان خان کے ماں باپ آج سے 3 سال پہلے ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اذلان نے اسے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ ارہا نے دیوانہ وار دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، لیکن باہر سے لاک ہونے کی آواز نے اس کی امیدیں ختم کر دی تھیں۔ وہ فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے ایک طرف اذلان کا یہ خوفناک روپ ڈرا رہا تھا، تو دوسری طرف جاوید کی وہ دھمکی جو اس نے گاڑی میں دی تھی کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ارہا کو لگ رہا تھا کہ وہ 2 پاگلوں کے درمیان پھنس چکی ہے، اور اب اس کی زندگی کا چراغ کسی بھی وقت گل ہو سکتا ہے۔ کمرے کے دوسری طرف اذلان دیوار پر مکہ مار کر اپنے دکھ اور غصے کو نکال رہا تھا۔ وہ اسے قید نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے کھونے کا ڈر اسے ارہا کے سامنے برا بنا رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ارہا سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کا دماغ اسے بار بار جاوید کے ساتھ وہ منظر دکھا کر اس کے اندر نفرت کی آگ بھڑکا رہا تھا۔ ارہا کے لیے وہ 2-3 دن کسی جہنم کے عذاب سے کم نہیں تھے۔ اذلان نے اسے حویلی میں ایک طرح سے بند کر رکھا تھا۔ وہ اسے صرف دادی کے کمرے تک جانے کی اجازت دیتا تھا، اور اس دوران بھی اس کے عقابی نظریں ارہا کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ارہا کا دل ہر وقت سہمے ہوئے پرندے کی طرح دھڑکتا رہتا۔ اسے ایک طرف اذلان کا وہ گینگسٹر والا روپ ڈرا رہا تھا، تو دوسری طرف اسے اپنی عزت کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ دن کی دوپہر تھی جب حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ چوکیدار نے باہر جا کر دیکھا تو ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا جس کے چہرے پر انتہا کی پریشانی تھی۔ بھائی، میں ارہا کا کزن ہوں، اس کے باپ کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے اسے ابھی اطلاع دینی ہے۔ جاوید نے نہایت ہمدردانہ لہجے میں جھوٹ بولا تو چوکیدار اس کی باتوں میں آ گیا اور اسے اندر جانے کا راستہ دے دیا۔ جاوید حویلی کی در و دیوار دیکھ کر دل ہی دل میں یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ واقعی میں کوئی محل ہے، کیونکہ پورے شہر میں ایسی بلڈنگ اس نے پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ اس کا سٹائل عام بلڈنگوں سے مختلف حویلی سٹائل کا تھا، اس لیے سب اسے خان حویلی ہی کہتے تھے۔ وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا اور ارہا کا نام لے کر آوازیں دینے لگا۔ ارہا جو دادی کو دوائی پلا کر ان کے پاس بیٹھی تھی، جاوید کی آواز سن کر ساکت رہ گئی۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ بدحواسی باہر کی طرف بھاگی تاکہ وہ دادی کے کمرے تک نہ پہنچ جائے۔ تم یہاں کیسے آئے جاوید؟ تم چلے جاؤ یہاں سے، ارہا نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی لرزتی آواز میں کہا۔ آخر کب تک بچو گی ارہا؟ میں نے تمہارا یہ چھپا ہوا ٹھکانہ ڈھونڈ ہی لیا ہے۔ جاوید کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی، پھر اس نے لپک کر ارہا کا بازو دبوچا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا کر ساکت کر دیا۔ تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں، تو میری ڈیمانڈ پر غور کیوں نہیں کرتی؟ جاوید نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر غلیظ لہجے میں کہا۔ اس نے ارہا کے دونوں بازوؤں کو دیوار پر پن کر دیا۔ ارہا خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ جاوید بھائی، میرا پیچھا چھوڑ دیں پلیز، میں یہ سب نہیں کر سکتی، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، آپ کو تو کوئی بھی مل جائے گی۔ ارہا کی ہچکیاں بن گئیں۔
وہ اس کے حصار سے نکلنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ مجھے تم ہی چاہیے ہو ارہا، تم اتنی خوبصورت ہو کہ تمہیں دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ تم بس میری ہو جاؤ، کچھ وقت میرے ساتھ گزارو، اگر تمہاری پروگرس مجھے بہتر لگی تو میں تم سے نکاح بھی کر لوں گا۔ جاوید نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے انتہائی گھٹیا بات کہی، اور جیسے ہی وہ اس کے چہرے کے قریب بڑھ کر کوئی غلط حرکت کرنے لگا تو ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا، اور اذلان خان جو ابھی ابھی حویلی میں داخل ہوا تھا یہ منظر دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ اس نے جاوید کو گردن سے پکڑا اور جھٹکے سے ارہا سے الگ کر دیا۔ ارہا لڑکھڑا کر ایک طرف گر گئی، جبکہ اذلان نے جاوید کے چہرے پر تھپڑوں اور مکوں کی برسات کر دی۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم میرے گھر میں گھس کر میری چیز پر ہاتھ ڈالو۔ وہ اسے جانوروں کی طرح مار رہا تھا۔ ارہا بدحواس ہو کر ان دونوں کو روکنے کے لیے چلانے لگی، اور اس بدحواسی میں اس نے یہ بھی نوٹ نہیں کیا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اذلان نے اس سے اپنی کہا تھا، پلیز چھوڑ دیں اسے، یہ مر جائے گا، پلیز رک جائیں۔ ارہا نے اذلان کا بازو پکڑنا چاہا، لیکن اس وقت اذلان کے سر پر خون سوار تھا۔ اس نے جاوید کو مار مار کر ادموا کر دیا، یہاں تک کہ اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ خاور لے جاؤ اس کتے کو یہاں سے، اور اگر یہ دوبارہ اس حویلی کے آس پاس بھی نظر آئے تو اسے گولی مار دینا۔ اذلان نے گرج کر چوکیدار کو حکم دیا تو جاوید خود بخود لڑکھڑاتا ہوا باہر کی طرف بھاگ گیا، لیکن پھر جاتے ہوئے اس نے مڑ کر ارہا کو دیکھا۔ تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں، تم بچو گی نہیں، اپنے ساشی کے بل پر تم بہت اڑ رہی ہو نا، دیکھ لینا میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ جاوید کے الفاظ نے ارہا کے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ جاوید کے جانے کے بعد ارہا ٹوٹ کر صوفے کے پاس زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی سسکیاں پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ اذلان جو غصے میں ہانپ رہا تھا، ارہا کی حالت دیکھ کر ایک دم نرم پڑ گیا۔ وہ اس کے سامنے زمین پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک تڑپ اور بے پناہ محبت تھی۔ یہ سب کیا ہے ارہا؟ وہ تم سے کیا مانگ رہا تھا؟ اذلان نے نہایت نرمی سے پوچھا، تو ارہا نے حیرانی سے اسے دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جو تھوڑی دیر پہلے درندہ بنا ہوا تھا۔ ارہا نے روتے ہوئے جاوید کی تمام بلیک میلنگ اور اپنی مجبوری کی کہانی اسے سنا دی۔ اذلان خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے دماغ پہ جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ وہ گاڑی میں تھی، شاید ارہا اسے پسند کرتی ہو، لیکن ارہا کی سچائی اور اس کے خوف نے اس کے دل کو جیت لیا تھا۔ اس سب کا صرف ایک ہی حل ہے ارہا، اذلان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ کیسا حل؟ ارہا نے معصومیت سے پوچھا۔ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ اذلان کے الفاظ پر ارہا بجلی کی تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے وہی ڈر آ گیا۔ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، میں ایسی نہیں ہوں، آپ لوگ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ بس آپ مجھے یہاں سے جانے دیں، چاہے وہ مجھے مار ڈالے، لیکن میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ ارہا نے غصے اور دکھ سے کہا، وہ تمہیں واقعی مار ڈالے گا ارہا، یا پھر تمہاری عزت نیلام کر دے گا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ یہ صرف ایک معاہدہ ہوگا، جب تک تمہارا کزن تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا تم میری بیوی بن کر یہاں محفوظ رہو گی، اور جس دن تم کہو گی میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اذلان نے سنجیدگی سے اسے اپنی پیشکش دی تو ارہا خاموش ہو گئی۔ اس کا ذہن مفلوج ہو چکا تھا۔ اسے اذلان کا چہرہ اب بھی کسی گینگسٹر جیسا لگ رہا تھا، لیکن اس وقت اس کے پاس اپنی عزت بچانے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے، ارہا نے لرزتی آواز میں کہا، اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ اذلان وہیں بیٹھا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا کہ وہ ارہا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا یہ موقع کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اور اس واقعے کو پورا ہفتہ گزر گیا، اور وہ شام بھی آ پہنچی جب ارہا کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ حویلی کے ایک وسیع کمرے میں وہ سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں سجی بیٹھی تھی۔ اذلان نے اس کے ہاں کرنے پر نکاح کر لیا تھا، اور اذلان نے ہی اس کے لیے ڈیزائنر جوڑا منگوا کر پارلر والی کو اسپیشل گھر پر بلا کر تیار کروایا تھا۔ حالانکہ وہ یہ سب اس طرح نہیں چاہتی تھی، وہ اپنی تقدیر پر حیران ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس شخص کو وہ اپنی موت سمجھتی تھی وہی ایک دن اس کا مجازی خدا بن جائے گا۔ یا اللہ، میں نے یہ ٹھیک کیا یا غلط؟
इरहा ने अपने हाथों की लरसती हुई पूरों को देखा, जिन पर गहरी मेहंदी रची थी। वो एक गैंगस्टर है, एक बेरहम इंसान जिसने किसी को ख़त्म करने का हुक्म दिया था। लेकिन जावेद की दरिंदगी से बचने का यही एक रास्ता था। शायद वो मुझे आगे किसी को बेच दे, या शायद यही मेरी आखिरी पनाहगाह हो। उसके अंदर एक अजीब सी कश्मकश जारी थी, जहाँ एक तरफ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था तो दूसरी तरफ मुस्तकबिल का दहकता हुआ खौफ। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इरहा का दिल जैसे हलक में आ गया। अज़लान खान अंदर दाखिल हो गया था। उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पर स्याह वास्किट पहन रखी थी और इसके चेहरे पर आज वो रिवायती सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी फातिहाना चमक थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। फिर अज़लान ने लरसते हुए हाथों से उसका घूंघट उल्टा तो सामने कायनात का सबसे खूबसूरत अक्स था। इरहा की आंखें शर्म और खौफ के मारे झुकी हुई थीं। अज़लान ने अपनी जेब से एक नफीस सी डिब्बियाँ निकाली और फिर उससे अंगूठी निकालकर उसे पहनाने लगा, तो इरहा को महसूस हुआ कि अभी उसकी जान निकल जाएगी। और ये तुम्हारा हक महर है इरहा, उसने हक महर की रकम उसके हाथ पर रखते हुए कहा। तो उसकी आवाज़ में आज वो तीखापन नहीं था, बल्कि एक ऐसी नरमी थी जिसने इरहा के दिल की धड़कनें बेतरतीब कर दी। मैंने अपना हक अदा कर दिया है, अब तुम्हें अपना हक अदा करना होगा। उसने इरहा की ठोड़ी थाम कर उसका चेहरा ऊपर उठा लिया। नहीं, हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। इरहा ने कांपती हुई आवाज़ में एहतजाज किया। हमारा तो सिर्फ एक वाहिदा हुआ है, सिर्फ निकाह, हमारा कोई और रिश्ता नहीं है। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अज़लान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से लगा लिया। निकाह ही तो सब कुछ होता है मोहतरमा। अज़लान की आंखें अब मोहब्बत के जज्बे से लबरेज थीं। और अब तुम मुझे किसी हक से रोक नहीं सकती। मैंने उस वक्त ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, और मैं कोई झूठा इंसान नहीं हूँ। उसने इरहा के माथे पर अपने लब रख दिए और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे के हिसार में गुम होने लगा। इरहा ने उसके मजबूत कंधों पर हाथ रखकर उसे दूर करना चाहा, लेकिन अज़लान की कुर्बत और उसके लहजे की तड़प ने इरहा के सारे बंधन तोड़ दिए। वो जितना उससे दूर भागती थी, उसका दिल उतना ही उसके सहर में जकड़ा जा रहा था। आखिरकार इरहा ने अपने हथियार डाल दिए। उसके दिल ने गवाही दी थी कि ये शख्स चाहे जो भी हो उस वक्त सिर्फ इसका है, और उसका लम्स उसे जावेद की गंदगी से पाक कर रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में पड़ी तो अज़लान पहले से जाग रहा था। वो अपनी कोहनी पर टेक लगाए इरहा के पुरसकून चेहरे को देख रहा था, जो नींद में किसी फरिश्ते की तरह मासूम लग रही थी। जैसे ही इरहा की आंख खुली तो सामने अज़लान की मोहब्बत भरी नजरें देखकर उसका पूरा चेहरा सुर्ख हो गया। उसने जल्दी से चादर अपने गिर लपेटी और बेड से उतरकर भागने लगी। अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं, तो मेरी बीवी हो। अज़लान ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे दोबारा अपनी तरफ खींच लिया। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है इरहा कि मैंने इस लम्हे के लिए कितनी तड़प काटी है। उसने उसके बिखरे बालों को कान के पीछे डसते हुए कहा। शादी के 2 रोज़ बाद इरहा ने अपने माँ बाप से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर अज़लान खुद किसी ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ़ था, इसलिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद ड्राइवर के साथ इरहा को भेज दिया। इरहा की गाड़ी जब शहर के सबसे मशहूर सड़क से गुजर रही थी तो अचानक 2 काली गाड़ियों ने उनका रास्ता रोक दिया। ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, नकाबपोश अफराद ने गाड़ी को घेर लिया। इरहा का दिल खौफ से डूब गया। नीचे उतरो जल्दी। एक नकाबपोश ने बंदूक की नोक पर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इरहा को ज़बरदस्ती बाहर खींच लिया। इरहा चीखती रही, लेकिन वो उसे अपनी गाड़ी में डालकर तेज़ी से गायब हो गए। जब अज़लान को ये इत्तला मिली तो वो किसी ज़ख्मी शेर की तरह गुस्से में धाड़ने लगा। उसके दफ्तर की मेज़ पर पड़ी हर चीज़ फर्श पर बिखर गई। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। जिस लड़की को उसने अपनी ज़िंदगी समझकर संभाला था, वो अब किसी नामालूम दुश्मन की कैद में थी। अगर इरहा को एक खराश भी आई तो मैं इस पूरे शहर को आग लगा दूंगा। अज़लान ने अपनी पिस्तौल बेल्ट में लगाई और दीवानावार बाहर की तरफ भाग गया। उसकी आंखों में अब वो कातिलाना चमक थी जो इरहा को डराती थी, लेकिन आज वही चमक उसकी मुहाफिज बनने वाली थी।
اذلان خان اس وقت ایک وحشی درندے کی مانند تھا۔ اس نے شہر کے ہر خفیہ ٹھکانے کو کھنگال ڈالا اور اب وہ ایک ویران گودام کے سامنے موجود تھا، جہاں اس کی انٹیلیجنس نے ارحا کی موجودگی کی تصدیق کی تھی۔ اس نے اپنی آرمی کی خاکی وردی پہن رکھی تھی۔ اندر ایک پوشیدہ کمرے میں ارحا کی حالت دیدنی تھی۔ اس کے نازک ہاتھ پیر رسیوں سے سختی سے جکڑے ہوئے تھے اور منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی چیخیں صرف سسکیوں کی صورت میں باہر نکل رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ وہ بار بار اپنے اغوا کاروں کی باتیں سن رہی تھی جو کسی بڑے سودے کی بات کر رہے تھے۔ اچانک گودام کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے گرا اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ نے پورے ماحول کو دہلا کر رکھ دیا۔ ارحا نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اب اس کی زندگی کا آخری لمحہ آ گیا ہے۔ باہر سے آنے والی چیخیں اور لڑائی کی آوازیں دھیرے دھیرے قریب آتی جا رہی تھیں، اور پھر اس کمرے کا دروازہ ٹھوکر مار کر کھولا گیا جہاں ارحا موجود تھی۔ ارحا نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دھوئیں اور گرد و غبار کے بیچ اذلان خان کھڑا تھا۔ اس کی وردی پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ آتے ساتھ ہی اذلان نے تیزی سے آگے بڑھ کر ارحا کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور چاقو سے اس کی رسیاں کاٹنے لگا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ آزاد ہوئے تو ارحا نے بنا کچھ سوچے سمجھے خود کو اذلان کے سینے میں چھپا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اذلان کی وردی کو اپنے ہاتھوں میں بھینچ لیا، جیسے وہ اسے اب کبھی نہیں چھوڑے گی۔ آپ آرمی میں ہیں؟ ارحا نے اس کے سینے سے لگے ہوئے لرزتی اور کانپتی آواز سے پوچھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ آپ ایک گینگسٹر ہیں، ایک قاتل۔ اذلان نے ارحا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور نہایت نرمی سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ ارحا کے لبوں پر رکھ دیا تاکہ وہ مزید کچھ نہ کہے۔ شریفوں کے لیے محافظ ہوں اور گینگسٹرز کے لیے میں سب سے بڑا گینگسٹر ہوں۔ پھر اذلان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی رہی ہو، لیکن اب تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارا شوہر ملک کا سپاہی ہے اور تمہاری عزت کا رکھوالا۔ اذلان اسے گودام سے باہر لے آیا جہاں اس کی ٹیم نے تمام دشمنوں کا خاتمہ کر دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ارحا نے اذلان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ حویلی پہنچ کر اذلان نے اسے دوبارہ کبھی خود سے دور نہ ہونے کا وعدہ کیا۔ ارحا اب صرف اس گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ اذلان کی روح کا حصہ بن چکی تھی، اور اذلان خان اپنی ہر سانس کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے کا عہد کر چکا تھا۔ حویلی کی فضاؤں میں آج ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی بہت بڑا طوفان تھم گیا ہو۔ اذلان ارحا کو اپنی باہوں کے حصار میں لیے جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ارحا نے اپنا سر اب بھی اس کے چوڑے سینے پر ٹکایا ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ موت کے منہ سے واپس آ گئی ہے اور اس کا محافظ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر ہے۔ اذلان نے اسے بہت نرمی سے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے فرش پر بیٹھ کر اس کے زخمی پاؤں سے ہلانے لگا۔ ارحا کی نظریں اس کے آرمی یونیفارم پر جمی تھی۔ آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ ارحا نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا تو اذلان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں اب کوئی چھپاؤ نہیں تھا۔ یہ سب میں نے تمہاری محبت میں کیا ہے ارحا، اور میں یہ 1000 بار اور بھی کر سکتا ہوں۔ اذلان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہیں ان درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں گا؟ تم میری زندگی ہو اور میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے تم خود بھی مجھ سے دور ہو جانا چاہو۔ میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ارحا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ پھر اس نے جھک کر اذلان کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا اور سسکیاں بھرنے لگی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا اب میں آپ کو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی۔ ارحا نے اعتراف کیا تو اذلان نے اس کے گرد اپنے بازوں کا گھیرا تنگ کر دیا۔ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب میں تمہارے اور ہر دشمن کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑا ہوں۔ اذلان نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، ارحا، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ کیا یہ سب صرف ایک معاہدہ تھا تمہارے لیے؟ ارحا نے سر اٹھا کر اذلان کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ایک بے پناہ تڑپ تھی۔ اس نے شرما کر نظریں جھکا لی، لیکن پھر ایک دم ہمت جمع کر کے بولی،
آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب، کیا میں اتنی نادان ہوں کہ کسی بھی گینگسٹر سے نکاح کر لیتی؟ میں نے آپ کے تیکھے لہجے کے پیچھے چھپا ہوا وہ دل دیکھ لیا تھا جو صرف میرے لیے دھڑکتا ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو میں کب کی یہاں سے بھاگ چکی ہوتی۔ ارہا کے اس اعتراف نے اذلان کو دیوانہ کر دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ارہا کو اپنے قریب کیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بس اب مجھے اپنے امی ابو کو یہ سب بتانا ہے۔ ارہا نے اس کے سینے پر انگلی سے لکیریں بناتے ہوئے دھیمے سے کہا، ہاں ٹھیک ہے، ہم ضرور چلیں گے، کل ہی چلیں گے، اب تمہارے والدین کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ اگلی صبح جب ارہا کی آنکھ کھلی تو اذلان اب بھی اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لیے سو رہا تھا۔ ارہا نے نہایت محبت سے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ وہ شخص جو باہر کی دنیا کے لیے ایک فولادی چٹان تھا، اس وقت ارہا کی غربت میں کتنا پرسکون لگ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اذلان کے گال پر پھیرا تو اذلان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ لہرانے لگی۔ اتنی جلدی جاگ گئی مسز اذلان خان؟ اذلان نے اس سے اپنی طرف مزید کھینچتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ اب ہمیں اٹھنا چاہیے، دادی انتظار کر رہی ہوں گی اور ہمیں انہیں سب سچ بتانا ہے۔ ارہا نے شرما کر اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ اذلان نے اسے بیڈ سے اٹھنے نہیں دیا بلکہ اسے خود میں بھیج دیا۔ دادی تو کب سے جانتی ہیں کہ ان کا پوتا ان کی کیئر ٹیکر پر دل ہار چکا ہے، لیکن آج ہم انہیں اپنے رشتے کی باقاعدہ خوشخبری دیں گے۔ اس نے ارہا کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا، اور پھر دونوں تیار ہو کر دادی کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دادی اپنے بستر پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی جب انہوں نے اذلان اور ارہا کو ایک ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اذلان کی خوشی اور ارہا کے چہرے کی چمک نے دادی کو سب کچھ سمجھا دیا۔ دادی، ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ اذلان نے ان کے قریب بیٹھ کر ان کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، جیتے رہو میرے بچوں، میں تو کب سے اسی دن کی دعا مانگ رہی تھی۔ دادی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ پھر انہوں نے ارہا کو گلے سے لگایا اور اپنی سونے کی چوڑیاں اتار کر اس کے ہاتھوں میں پہنا دی۔ ارہا بیٹا، اس حویلی کی رونق اب تم سے ہے۔ اذلان بہت سخت مزاج تھا، لیکن تمہاری محبت نے اسے موم کر دیا۔ ارہا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ دادی سے دعائیں لینے کے بعد جب وہ واپس اپنے کمرے میں آئے تو اذلان نے دروازہ بند کرتے ہی ارہا کو کمرے سے تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ ابھی تو بہت سے کام باقی ہیں۔ اذلان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہم باہر چلیں گے۔ لیکن خان صاحب، ابھی تو ہم نے امی ابو کے گھر بھی جانا ہے۔ ارہا نے اس کے بٹن درست کرتے ہوئے کہا، وہ ہم کل صبح جائیں گے، آج میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ اذلان نے اسے وارننگ دی تو ارہا ہنستی ہوئی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ ارہا نے گہرے جامنی رنگ کا خوبصورت سوٹ پہنا تھا۔ ہلکا سا میک اپ اور کھلے بالوں کے ساتھ وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اذلان اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ وہ بھی بلیک سوٹ میں نہایت پروقار لگ رہا۔ تمہیں پتا ہے ارہا، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو اسی وقت تم پر دلہار بیٹھا تھا۔ اذلان نے اس کی پوروں کو چومتے ہوئے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے مارکے جیتے ہیں، لیکن تمہیں حاصل کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی فتح ہے۔ اگلے دن وہ دونوں ارہا کے والدین کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ارہا نے اذلان کے کندھے پر سر رکھا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن یہ خوشی کی نمی تھی۔ اب کیوں رو رہی ہو میری جان؟ یہ خوشی کے آنسو ہیں اذلان۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری زندگی کی اتنی بڑی مشکل اتنی خوبصورت حقیقت میں بدل جائے گی۔ ارہا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ جب تک میں ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اذلان نے اسے خود سے لگایا۔ جب وہ ارہا کے گھر پہنچے تو اس کے والدین اپنی بیٹی کو اتنے بڑے افسر کے ساتھ دلہن بنے دیکھ کر نہال ہو گئے، کیونکہ وہ اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے اور انہیں اپنی بیٹی پر پورا یقین تھا کہ اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہوگی۔ جاوید کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اذلان نے اسے ایسی عبرتناک سزا دی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی ان کی زندگی میں نظر نہیں آنے والا تھا۔ واپسی کے سفر میں ارہا نے اذلان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے سے کہا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میجر اذلان خان، اور میں تمہاری اس محبت کا قیدی ہوں ارہا اذلان خان۔ اذلان نے گاڑی ایک طرف روک اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔
ان کی محبت کا یہ سفر اب ایک نئی منزل کی طرف گامزن تھا، جہاں صرف اعتبار، سکون اور بے پناہ محبت تھی۔ شادی کے 2 ہفتوں بعد حویلی کی فضاؤں میں ایک خوشگوار تبدیلی آ چکی تھی۔ اب ارہا وہاں صرف ایک ملازمہ نہیں بلکہ اس گھر کی مالکن تھی، لیکن اذلان کا تیکھا پن اور ارہا کی شرارتیں اب بھی برقرار تھیں۔ ایک دوپہر جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، ارہا کچن میں کام کر رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں مگن گنگنا رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، اذلان نے پیچھے سے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنی جانب کھینچا۔ اذلان چھوڑے مجھے، میرا ہاتھ جل جائے گا، اور ویسے بھی آپ کو کچن میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ ارہا نے چمچہ لہراتے ہوئے اسے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن اذلان نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر اسے گھمایا اور اسے شیلف کے ساتھ لگا دیا۔ جس کا گھر ہو اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اذلان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور شیلف پر پڑے مسالوں میں سے نمک کی ڈبیاں اٹھائی۔ تم تو نمک ڈالنا ہی بھول گئی ہو، لگتا ہے میری محبت نے تمہارے حواس چھین لیے ہیں۔ نہیں تو، میں سب کچھ ٹھیک کر رہی ہوں، آپ بس باہر جائیں اور میرا کام خراب نہ کریں۔ ارہا نے مصنوعی غصے سے اسے پیچھے دھکیلا، لیکن اذلان نے ایک کباب اٹھا کر زبردستی اسے چکھایا تو ارہا کا منہ جلنے لگا۔ اذلان ہنستے ہوئے اب اسے پانی پلا رہا تھا۔ آج سے میں تمہیں اپنی حفاظت خود کرنا سکھاؤں گا ارہا، اذلان نے اسے اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ میں ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہ سکتا، اس لیے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی تم پر حملہ کرے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہ سب کیسے کروں گی؟ ارہا نے گھبرا کر پوچھا۔ بالکل ویسے جیسے میں کہوں گا۔ اذلان نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک خاص پوزیشن میں کھڑا کر دیا۔ اگر کوئی تمہارا ہاتھ اس طرح پکڑے تو تمہیں اپنی پوری طاقت اس کے انگوٹھے پر لگانی ہے۔ اذلان نے اس کا ہاتھ سختی سے دبوچا تو ارہا نے کوشش کی، لیکن وہ اس کی فولادی گرفت سے نہیں نکل سکی۔ اذلان نے اسے تھوڑا سختی سے جکڑا تو ارہا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ مجھے درد دے رہے ہیں، ارہا نے تیکھے لہجے میں کہا۔ یہ درد تمہیں کل کی بڑی تکلیف سے بچائے گا ارہا۔ اذلان کا لہجہ اب ایک ٹرینر جیسا تھا۔ دوبارہ کوشش کرو۔ ارہا نے اس بار غصے اور جذبے سے اپنا ہاتھ جھٹکا تو وہ آزاد ہو گئی۔ اذلان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے فوراً ارہا کو اپنی باہوں میں بھرا۔ شاباش، میری بیوی کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اس ٹریننگ کے دوران ان کا بار بار ٹکرانا اور اذلان کو اسے گرنے سے بچانا ان کے رشتے میں ایک نیا پن پیدا کر رہا تھا۔ اسی شام اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ ارہا کا دل مچل اٹھا، وہ بچپن سے ہی بارش کی دیوانی تھی۔ وہ برآمدے سے نکل کر لان کے بیچوں بیچ جا کھڑی ہوئی اور اپنے ہاتھ پھیلا کر بارش کی بوندوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ ارہا اندر آؤ، طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ اذلان نے برآمدے سے اسے آواز دی، لیکن ارہا کہاں سننے والی تھی۔ نہیں اذلان، دیکھیں کتنی پیاری بارش ہے، آپ بھی آئیں نا۔ اذلان پہلے تو ہچکچایا، لیکن پھر ارہا کی خوشی دیکھ کر وہ خود کو روک نہیں سکا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا تو ارہا نے شرارت سے دوڑ لگا دی۔ اذلان نے بھی اسے پکڑنے کے لیے دوڑ لگائی۔ پورے لان میں ان کے کہکہے گونج رہے تھے۔ آخرکار اذلان نے اسے پکڑ لیا اور لان کے بیچوں بیچ اسے اپنی بازوؤں میں اٹھا کر گول گول گھومنے لگا۔ تم پاگل ہو ارہا؟ پھر اذلان نے اسے نیچے اتارا اور اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو اپنے دونوں ہتھیلیوں میں بھر لیا۔ میں آپ کی محبت میں پاگل ہوں، ارہا نے پہلی بار اتنی بے باکی سے جواب دیا تو اذلان نے اسے خود سے لگا لیا۔ بارش ان کے جذبات کی تپش کو کم کرنے میں ناکام تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم تھے۔ وہ وقت یاد کر رہے تھے جب اسے ارہا سے ایک خوفناک گینگسٹر سمجھتی تھی، اور آج وہی شخص اس کی کائنات بن چکا تھا۔ شکریہ اذلان، مجھے اس قید سے نکال کر اپنی محبت کے حصار میں لینے کے لیے، ارہا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر دبی آواز میں کہا۔ تم قید نہیں تھی ارہا، تم تو میری وہ امانت تھی جس کی حفاظت کرنا میری زندگی کا مقصد بن گیا۔ اذلان نے اس کے بھیگے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ بارش تھم گئی تھی، لیکن ان کی محبت کا یہ سفر اب ایک ایسی منزل پر تھا جہاں نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی غلط فہمی، بس 2 دل تھے جو ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے۔
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔